नाम दिल पे रकम हुसैन का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मिनहाज टीवी। ये है मिनहाज टीवी पॉडकास्ट। मैं हूं सनाउल्लाह ताहिर। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम वाक़या मुहर्रमुल हराम सानहा करबला उसके हवाले से बात करेंगे। और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आज़म मिनहाजुल कुरान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ान हज़ारवी साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, माह मुहर्रमुल हराम या आशूरा का दिन, उसके हवाले से एक अहमियत तो आज के दौर में हमें मालूम है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार आपके असहाब उनकी एक बहुत दर्दनाक शहादत हुई। लेकिन क्या सानहा करबला से पहले भी माह मुहर्रमुल हराम या आशूरा की कोई अहमियत रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूदी थे मदीना तैयबा में ज़्यादा। तो उनको देखा कि वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। तो हुजूर को मालूम था, लेकिन हुजूर को पता था सवाल जवाब होंगे तो मुझ तक बात पहुँचेगी, इसमें हिकमत होती है। तो लिहाजा आपने उनसे पूछा कि आप ये 10 मुहर्रम को रोज़ा आशूरे का क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ज़ालिम और जाबिर निज़ाम हुकूमत से हमारे बड़ों को निजात बख्शी, फ़िरौन और उसका बेड़ा गर्क किया और बनी इसराइल को आज़ादी मिली। तो उस सिलसिला में हम ये रोज़ा रखते हैं आशूरे का। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को निजात दी अल्लाह ने और उनके दुश्मनों का हमेशा के लिए नेसो नाबूद किया, गर्क किया। तो नहनु हक़्क़ु मिनकुम बिमूसा, हमारा तो ज़्यादा हक़ है मूसा अलैहिस्सलाम से, हमारा तो ज़्यादा रिश्ता है उनसे, तुमसे भी बढ़कर है। तो लिहाजा फ़सामाहु, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे का रोज़ा रखा। वह हमारा बिस्सौ में ही और रोज़े का हुक्म दिया। सहाबा कराम ने भी रखा। और याद रहे कि ये इस्लाम के अंदर पहला रोज़ा था जो फ़र्ज़ था, आशूरे का रोज़ा। अच्छा, हाँ जी, ये फ़र्ज़ था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ़र्ज़ियत से इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर तरस खाते हुए और रहम फरमाते हुए फ़र्ज़, क्योंकि अब जो नहीं रखेगा तो फ़र्ज़ का तारिक होगा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत के मकाम पर रखा ताकि फ़र्ज़ की तर्क का गुनाह न हो। तो लिहाजा लेकिन फ़जीलत उसकी अपनी जगह पर थी कि आशूरे का रोज़ा रखा जाए। अब इसके अंदर सवाल बड़ा शानदार आता है ज़हनों के अंदर कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने निजात दी फ़िरौन और उसके जाबिराना निज़ाम से। तो सवाल तो ये है कि बहुत सारे अंबिया किराम हैं, मसलन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने भी एक निज़ाम के अंदर इनकलाब जिद्दोजहद भी की और इनकलाब पैदा किया। इसी तरह और बहुत सारे अंबिया किराम हैं तो उन्होंने भी किया। तो उनके आमाल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। वो उसकी वजह क्या है? सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का अमल। मूसा अलैहिस्सलाम की तखसीस कर दी और ये रोज़ा रखा और इसकी अहमियत। एक दूसरी हदीस सियासत की ये भी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आशूरे का दिन वो है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम को उरूज दिया था और दूसरी कौम को अल्लाह ताला ज़वाल देगा और उनको पस्त और ज़लील करेगा। तो अब ये हमारे जितने शारीन हदीस हैं, उलमा अइम्मा, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसको उरूज दिया था वो तो था बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी, और एक कौम को अल्लाह ने ज़लील और रुसवा किया, वो उनका ऊपर जुल्म ढाने वाले जो थे किब्ती और फ़िरौन और उसका लाओ लश्कर, तो उसके निज़ाम हुकूमत, तो उनको अल्लाह ने पस्त किया, उनको हमेशा के लिए नेस्त नाबूद किया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी फरमाया कि एक कौम को अल्लाह आइंदा भी इस दिन के अंदर उरूज देगा और दूसरी को ज़लील करेगा। तो ये सियासत है कि हदीस पाक है। तो अब ये किसी की समझ में नहीं आने वाली बात थी कि आइंदा कौन सी कौम होगी जिसको उरूज मिलेगा और कौन से लोग होंगे जिनको
پستی ملے گی، یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے دہرائے گی۔ لیکن حضور نے اس کی امید بھی بتلا دی، اس کا روزہ رکھا بھی، اس کا روزہ رکھنے کا امت کو حکم بھی دیا، اور جب تک پھر وہ ایام 20 کے روزے فرض نہ ہوئے، 13 14 15 ہر مہینے کے وہ فرض ہوئے تو یہ فرض نہ رہا، عاشورے کا سنت رہ گئی۔ پھر ایام 20 کے روزے جو ہیں وہ فرض نہ رہے تو پھر ان کی جگہ رمضان شریف کے روزے آ گئے، اور پھر رمضان شریف کے روزے بھی جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے، پھر اس کے اندر یہ آخری حکم یہ آیا کہ ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تو من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں رمضان میں ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ حکم آ گیا۔ تو پہلی صورتیں جو تھی بتدریج، جیسے پہلی کلاس میں نصاب کچھ ہوتا ہے، دوسری میں کچھ ہوتا ہے، تیسری میں ارتقاء ہوتا ہے، ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، تو اسی طرح سے یہاں بھی ہوا۔ تو اب یہ سوال ذہن میں ضرور آنا چاہیے اور آئے گا کہ یہ جو ماضی کے اندر قوم کو اللہ نے اس عاشورے کے دن ذلیل کیا اور رسوا کیا، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، بنی اسرائیل اور لیکن آنے والے جو تھے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن نبی کی نظر وہ دیکھ رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کر دیا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اس وقت اگر نام بنام بتلا دیتے تو یہ پھر وہ جو بعد میں ہوا 61 کے اندر، تو وہ پہلے ہی لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے کہ اچھا تیرا بیٹا ایسا ہوگا اور میرا بیٹا ایسا ہوگا، تیری اولاد اور میری اولاد۔ تو بڑی مشکل سے صحابہ کرام کے درمیان، قبائل کے درمیان جو تھے وہ اتحاد اور اتفاق حضور نے پیدا کیا، تو لہٰذا اس حکمت کی وجہ سے اس کے اندر زیادہ بات نہیں کی۔ لیکن حضور کے ایک شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیشہ ایک دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ میں سن 60 ہجری کے آخری حصے سے اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 علم دیے تھے، ایک تو وہ تھا جس کو عام بیان کرنے کی اجازت تھی، اور دوسرا ایسا تھا کہ اگر اس کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو تم میرے حلق کو کاٹ دو گے، تو مجھے قتل کر دو گے۔ تو لہٰذا کچھ ایسے راز تھے جن کو حکمت کی وجہ سے اس وقت بیان اتنا جتنی اجازت تھی وہ کر دیا، یہ 60 کا نام بھی لے لیا، راس 60 بھی کہہ دیا، اور لونڈوں کی حکومت کا بھی کہہ دیا، اس سے مزید کہنا کوئی ضرورت نہ تھی اور فتنہ اور فساد ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اہمیت ہے، اور جتنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اہمیت دی گئی ہے، اتنی بہت سارے صحابہ کرام آج تک مسلمان شہید ہو رہے ہیں دنیا بھر کے اندر۔ تو لہٰذا لیکن یہ ایک عجیب و غریب شہادت تھی جس کو بڑی اہمیت دی گئی۔ مفتی صاحب، آپ تاریخ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ایک سوال عام طور پر ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہوئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے محض 50 سال ہوئے ہیں، 50-51 سال ہوئے ہیں، اور لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن سے، امام حسین سے کس طرح محبت کرتے تھے، یا تو وہ لوگ خود بذات خود موجود ہیں یا ان کی اولادیں موجود ہیں، یعنی یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ عام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت کا اتنا مقام و مرتبہ وہ سب کی نظروں میں ہے۔ اس کے باوجود مفتی صاحب کیا وجوہات تھیں کہ محض 50 سال کے بعد یہ اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نواسہ وہ اتنی بے دردی سے اپنے اصحاب کے ساتھ، جانثاران کے ساتھ شہید اس کر کے دیا اوپر جائے؟ بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑے تبصرے ہوئے، ہوتے رہیں گے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اور طرح طرح کی توجیہات اس میں کی جاتی ہیں، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک پٹڑی تھی، اس پٹڑی کے اوپر اسلام کی گاڑی چل رہی تھی اپنی منزل مقصود کی طرف، اور امت کا رجحان جو تھا وہ باہر کی حالات سے تھا، اپنی سرحدوں سے اسلام جو ہے وہ باہر نکل رہا تھا، اور ادھر ایشیا کوچک تک پہنچ گیا تھا، ادھر افریقہ فتح ہو رہا تھا، اور ادھر یورپ کے اندر جا کے دستک دے رہا تھا اسلام۔
تو ادھر ایشیا کے اندر چائنا تک پہنچ گئے تھے مسلمان. تو ایسا یہ جیسے اقبال نے کہا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو یہ ایک سیلاب تھا جو کہ رکتا نہیں تھا. تو اب یہاں 2 3 4 سوال ہیں، سوال در سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین کے علاوہ کیا باقی صحابہ کرام نہ تھے؟ تو انہوں نے کیوں نہ کیا؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کی اتھارٹی الگ ہوتی ہے. تو صحابہ کرام تھے، ان کے اندر وہ بھی تھے جن کا نام ہمیں آتا ہی نہیں، اور جن کے کوئی کارنامے ہمیں اتنے واضح نہیں نظر آتے. وہ بھی تھے جن کو ایک جھلک حضور کی زیارت ہوئی، اور بعد میں نہ پہلے نہ بعد میں وہ دور دراز علاقے کے رہنے والے تھے، اور وہ کسی حاجت الوداع یا کسی موقع پر آئے اور زیارت ہو گئی. صحابی تو بن گئے، لیکن وہ اس طرح کے تو نہیں تھے نا جس طرح کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، علی، اور پھر حسن حسین حضور کا گھر. تو اس کے اندر جو ان کو موقع ملے اور جتنے ان کو صحبت میسر ہوئی اور جتنا فیض ان کو ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کا، تعلیمات کا، تو وہ آداب جو انہوں نے سیکھے وہ تو نہیں سیکھ سکا جس نے ایک جھلک دیکھی تھی بس چلا گیا. تو اس واسطے ان کا ایک مقام تھا، نسباً بھی حسباً بھی، دینداری کے لحاظ سے بھی اور نسب کے لحاظ سے بھی. حضور سے بہتر نسب کس کا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بی بی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور حسن حسین، حسین منی وانا من حسین، وہ مجھ سے ہے حسین اور میں اس سے ہوں. اس قسم کی بہت سی روایات ہیں، اور خود قرآن کے اندر کہا ابنا انا و ابناکم، ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے آئے میدان میں دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے. عیسائیوں سے کہا کہ آؤ، کہ آئیں میدان میں، ساری دنیا جمع ہو جائے، دیکھے تماشا، دعا مانگے اللہ سے یوں گڑ گڑا کے کہ یا اللہ ہم میں سے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، جو سچا ہے اس کا سچ ہونا واضح کر دے، اور جو جھوٹا ہے اس کا جھوٹ ہونا واضح کر دے. تو جب یہ دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حسن حسین، فاطمہ بی بی اور حضرت علی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور انہوں نے دیکھا وہ عیسائیوں نے ان کے راہب جو تھے تو انہوں نے وہ کہا کہ ایسی صورتیں جہاں ہیں یہ لوگ جو ہاتھ اٹھا لیں گے تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا وہ پھر بھاگ گئے تھے، انہوں نے مبالغہ نہیں کیا. مبالغہ کا معنی یہ ہوتا ہے دعا مانگنا. تو یہ سارا کچھ تھا. اب ان وجوہ سے یہ جوانی کو پہنچے، 50 سال کی عمر کو پہنچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ پھر صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا جو سلوک تھا وہ بھی امت کے سامنے تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا وہ بھی امت کے سامنے تھا. تو ان تمام چیزوں سے ان کی ایک بہت بڑی وقت اور تعظیم اور عظمت تھی ہر مسلمان اور ہر امتی کے دل و دماغ کے اندر. تو کہتے ہیں جی باقی صحابہ نہیں تھے، سارے تھے، لیکن آج باقی لوگ نہیں ہوتے، ووٹر سارے ہوتے ہیں نا، تو ہر ایک تو کھڑا نہیں کرتے نا. جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہماری نمائندگی کرے گا اور یا زیادہ قابل ہے اور تو یہ مؤثر ہے تو اس کو ہی کھڑا کرتے ہیں. تو یہ اس زمانے کے جو حکمران تھے ان کو بھی احساس تھا. پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ حج کا موقع ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو، اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حسین، یہ 4 حضرات تھے جن کے بارے میں یہ تھا، اپنے بیٹے کو وصیت کر گئے تھے حضرت امیر معاویہ کہ ان 4 میں سے عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ تو صوفی منش ہیں، وہ سیاسیات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، ان سے کوئی خطرہ تجھے نہیں ہوگا. اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس جو علمی شخصیت ہیں وہ بھی اپنے اس کام کے اندر زیادہ دلچسپی اور سیاسیات میں اتنا نہیں. عبداللہ ابن زبیر اور حسین یہ ہیں. عبداللہ ابن زبیر بڑا سیاستدان آدمی ہے اور بڑا چست چلاک آدمی ہے، اور یہ حسین جو ہے ان کو ظاہر ہے کہ ان کی باوجود اتنی وقت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ امت کے لوگ جو ان کو اٹھائیں گے، آگے کریں گے. تو تیرا مقابلہ ان سے ہوگا، لیکن مقابلہ جب کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا. تو اس کو ہی کھڑا کرتے ہیں. تو یہ
تو پھر انہوں نے آ کے پھر پہلے تو لوگوں سے بیعت یہ وہ کیا اپنی زندگی میں کہ میرے بیٹے کے لیے بیعت کرو. یہ ولی عہدی وہاں سے شروع ہو گئی. ورنہ اسلام کے اندر جمہوریت ہے، ولی عہدی نہیں ہے. اس بات کا سب کو احساس تھا، یزید کو بھی اور سب کو، کہ امام حسین جو ہیں وہ کس مرتبے کے بندے ہیں، کس پائے کے بندے ہیں، اور ان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا. عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ بھی بڑے بہادر تھے، اور تو وہ جرنیل تھے بہت بڑے. تو وہ بھی چونکہ ان سے اختلاف کر رہے تھے، جب کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر اور عمر کی طرح فیصلہ ہو جائے زندگی کے اندر، نامزد ان کا یہ غلط ہے. یہ حضرت صدیق نے نامزد نہیں کیا ہے، مشورہ دیا ہے، اور اپنی اولاد کو نہیں کیا، اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں کیا. تو یہ ان کی نہیں ہے، یہ کیسر کسریٰ کی سنت ہے. بڑا کھل کر انہوں نے اظہار کیا. تو پھر اس کے بعد آگے مسئلہ جو ہے نا وہ بس گائیڈ لائن ایک دے دی اور چلے گئے. آگے مفتی صاحب بڑا حساس سا وہ معاملہ بن جاتا ہے، ہمیں اس پر گفتگو سے بڑا پرہیز کرنا پڑتا ہے. لیکن مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے اور بھی کئی لوگوں نے پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے، اور ان کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے کو خیر القرون قرار دے رہے ہیں، اس دوران مفتی صاحب بہت سارے مسلمان قبائل کے اندر دشمنیاں بھی پنپ رہی ہیں، ادھر انکار زکوٰۃ بھی ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی غالب تھی اور بدی مغلوب تھی. یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ بدی بالکل مٹ جائے، ختم ہو جائے، کبھی نہیں ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی، حضور کا زمانہ سب سے بہتر تھا، لیکن اس کے اندر کیا زنا نہیں ہوا؟ کیا اس کے اندر چوری نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اندر وغیرہ وغیرہ جرائم نہیں ہوئے؟ تو یہ سب کچھ ہوا ہے. احد کے اندر صحابہ کرام اور دوسرے اور تیسرے، تو ایسے مقامات پر یہ ہوا. تو نیکی کبھی بھی اتنی غالب نہیں آئی کہ 100% پر غالب آ جائے، اور بدی کبھی اتنی نہیں مٹی کہ بالکل ہی نام و نشان اس کا مٹ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے. لو شاء ربک لہداہم اجمعین، اگر تمہارا رب چاہے تو سب کو ہدایت دے دے. کسی کی مجال ہے؟ فرشتوں میں کبھی بغاوت ہوتی ہے، کبھی وہاں ووٹنگ ہوتی ہے، اور جنوں اور انسانوں اور یہ نباتات کے اندر اور جمادات کے اندر اور چرند پرند کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیے ان کے وہ پابند ہیں. ذرا بھی یہ صورت کیا ہے، مسخرات بامر، اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہیں. تو ان کے اندر وہ ملائکہ اتنے بڑا لشکر اللہ تعالیٰ کا، تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر از آرڈر، اللہ تعالیٰ کا حکم جو چلتا ہے. لا یاسون اللہ ما امرہم. تو لہذا یہ بدی ہمیشہ اسی طرح سے 100% لوگ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی راضی نہ تھے. ان کے اندر بھی سعد بن عبادہ وغیرہ اور ان کا گروپ جو تھا وہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بن جائے. ثقیفہ بنی سعدہ والا سارا ہمارے سامنے. اسی طرح سے حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا، اور لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں یہ کہا کہ کاسٹنگ ووٹ اس کا رکھ لو، عبداللہ ابن عمر کا، یعنی 6 بندے ہوں، اور وہ اگر 3 ادھر ہو جائیں 3 ادھر ہو جائیں تو پھر یہ ووٹ جس کا ہوگا تو اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، 4 ہو جائیں گے، تو پھر اس کو تم بنا لینا اپنا امیر المومنین. خود عبداللہ ابن عمر نہ تو امیدوار ہو سکتے ہیں اور نہ وہ خلیفہ بن سکتے ہیں. کسی نے ان سے کہا بھی کہ اتنے بڑے عالم فاضل، ان کا عالم فاضل کا نہیں مسئلہ ہے امت کا نظام چلانا، امت کو گائیڈ کرنا. تو یہ اپنی بیوی کو انہوں نے حیض کے دوران دیا تھا طلاق، تو انہوں نے کہا کہ جو اپنے گھر کے اندر نظام نہیں ٹھیک کر سکا وہ امت کا نظام کیسے سنبھالے گا. مفتی صاحب یہاں پہ بھی ایک سوال آتا ہے، کہاں محض کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کہ اتنا اعلیٰ معیار ہے حضرت عمر فاروق کے ہاں کہ بیٹے نے صرف یہ جرم کیا ہے کہ بیوی کو طلاق اس نے سنت کے خلاف دی ہے تو وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں رہا، اور کہاں وہی معیار 60 ہجری میں اتنا گر جاتا ہے کہ یزید کی ساری برائیاں دیکھنے کے باوجود اس کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا جاتا ہے. نامزد تو کیا، وہ ولی عہدی بھی ہو گئی. جی ولی عہدی ہو گئی نا، باپ نے کیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ 40 سال تک وہ 20 سال تو
پورے عالم اسلام کے حکمران ہوئے حضرت امیر معاویہ، اور 20 سال تک وہ شام اور عراق اور ان علاقوں کے گورنر رہے، جس کا مطلب ہے ان کی ٹوٹلی 40 سال بن گئی۔ اب 40 سال کے اندر یہ ہوتا ہے، اور نظام جو تھا معیشت کا وہ حضرت عمر کا تھا، حضرت صدیق کا نہیں تھا، یہ حضرت عمر کا تھا۔ اس میں گریڈ سسٹم تھا، اولین سابقین کے اتنے اتنے وظائف اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یوں امہات المومنین کے اتنے وظائف، اور پھر باقی نیچے نیچے بدری، پھر تو گریڈ سسٹم ہوا۔ اس گریڈ سسٹم نے بہت ساری اس کے اندر سے خرابیاں پیدا ہوئیں۔ خرابیاں کیا کہ ایک بندہ ہے جو وہ اولین سابقین میں سے، اس کو 12,000 اگر وظیفہ سالانہ ملتا ہے بیت المال سے، تو اس کے گھر میں فرض کرو کہ کھانے والے 3 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، تو وہ تو کافی سارا مال اس کا جمع ہو جائے گا، اور جب جمع ہو جائے گا تو انویسٹمنٹ ہوگی آگے، اور کاروبار کرے گا تو کاروبار سے اس کے مال تو بڑھتا چلا جائے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ 12,000 کا نہیں ہے گریڈ، اس کا جو ہے وہ 6,000 کا، تو 6,000 والا جو ہے اس کے 12 بچے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے زیر کفالت لوگ بھی ہیں، تو اب بتلائیں کہ وہ 6,000 جو درہم ہے سالانہ، تو وہ اس طریقے سے معاشی عدم توازن ہوا، اور جب عدم توازن ہوا تو پھر غریب غریب تر ہوتا گیا، امیر امیر تر ہوتا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس میں یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دینے والے تھے وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد جان و مال قربان کرنے والے، لا یستوی، یہ مساوی نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا انہوں نے گریڈ سسٹم کیا۔ لیکن 10 سال کے تجربے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ارادہ جو تھا اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت محسوس ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ طبقات پیدا ہو گئے، غریب تر لوگ ہو گئے، امیر تر لوگ ہو گئے، تو لہٰذا وہ تو انہوں نے کہا پھر کہ ساری تاریخوں کے اندر لکھا ہے، قاضی ابو یوسف نے بھی اپنی کتاب الخراج وغیرہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ لئن عشت قابلا، میں 2 کام کروں گا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا۔ ایک یہ حج کے موقع پر اعلان کیا تھا نا؟ اعلان کیا تھا، ایک تو حج کے موقع پر امیر حج بھی تھے، تو آپ نے 2 باتیں، ایک تو یہ بات کہ میں سارے ملک کا دورہ کروں گا، تمام صوبوں کا دورہ کروں گا، اور وہاں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اور وہاں کے حالات جو ہیں ان کا جو تقاضا ہوگا اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ دوسرا میں یہ کروں گا کہ مساوات کر دوں گا، یعنی وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی سیاست تھی معیشت کے بارے میں، اسی کو میں کروں گا بحال، اور میرا تجربہ ٹھیک نہیں رہا، لیکن لائن عشق تو پھر ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور جن لوگوں کو بہت زیادہ مفادات، جن لوگوں کے مفادات تھے اس سسٹم سے امیر تر ہو گئے تھے، تو ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ ہم اس طرح آ جائیں، تو لہٰذا وہ پھر وہ سال آنے سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ مفتی صاحب، امام حسین علیہ السلام کی جو انکار تھا یزید کی بیعت سے، یزید نے جب اپنی حکومت قائم کر لی تو حکومت یزید کی یہ لیجیٹمیٹ ہو چکی تھی اور امام علی مقام نے اقدام کیا، یا پھر ابھی یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہوئی تھی؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے موقف کے بارے میں متضاد قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں، اور ہر ایک جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے اپنے گروپ کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے جو موقف اختیار کیے یہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے۔ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ امام حسین نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ امیر المومنین بنائیں، یہ ان کا موقف ہی نہیں تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ امیر المومنین جو تھے، جنہوں نے 86 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو فیصلے کیے تھے وہ نامزد ولیدی کے، وہ غلط تھے، اور ان کا موقف یہ تھا وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
اور اب یہ معاملہ جو ہے امت کے سامنے رکھا جائے، تو جب سارے کر لیں گے بعد میں بھی کر لوں گا۔ یہ تھا ان کا موقف۔ مدینہ اور مکہ یہ حرمین شریفین ہی تو مرکز تھے بڑے، ان کے لوگوں نے اگر مان لیا تو میں بھی مان لوں گا، ان کا یہ موقف تھا۔ لیکن یہ ان کو نظر آتا تھا خطرہ کہ سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتا، لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ امام حسین کو جب تک قابو نہ کیا جائے، آج بھی یہی ہوتا ہے نا سیاست میں، جو بڑا بندہ ہوتا ہے، جو پاپولر ہوتا ہے، اسی کو لیا جاتا ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ تو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا جہان کے اندر امام حسین کے پائے کا دوسرا بندہ کوئی نہیں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ ان کو اختیار دیا گیا بیعت کا، یعنی ووٹنگ کا، الیکشن کا، کہ بغیر کسی دباؤ کے الیکشن کرا دیے جائیں بس، اور جس کو قوم بناتی ہے اپنا امیر المومنین بن جائے۔ یہ بہت ایک انصاف کی بات تھی، قانون کی بات تھی، عقل کی بات تھی۔ تو لیکن ان کو معلوم تھا، جنہوں نے مفادات حاصل کر لیے تھے، جو طبقات بڑے بڑے ہو گئے تھے، امیر ہو گئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہمیں تو لعنت کے 1000 ووٹ پڑیں گے، سارے اعتماد کے ووٹ ان کو ملیں گے۔ تو امت جو ہے ہمیں ان کے برابر کیا، ان کے کتے بلے کے بھی برابر نہیں مانتی۔ ہماری ویلیو ہی کچھ نہیں، جو ہم نے کارنامے کیے ہیں، ہمارا عمل لوگوں کے سامنے ہے۔ عمل یہ کہنا شراب پیتا تھا فلاں، اور شراب پیتا تھا، شراب ہی نہیں پیتا تھا، اس کے اندر اور بہت سی خصلتیں ایسی تھیں، اور وہ آ جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا میں تمہاری غریبی سے نہیں ڈرتا، میں تمہاری امیری سے ڈرتا ہوں۔ تو امیر جب ہو جاتا ہے انسان اور مال دولت اس کے سامنے، ہمارے سامنے آج کے سرمایہ دار جاگیردار جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، کہ یہ جتنی خرابیاں ان کی وجہ سے ہیں۔ یہ قومی خزانہ لوٹنے والے وہی ہیں، اور اپنا سرمایہ باہر جا کے جمع کرنے والے وہی ہیں۔ ان بے ایمانوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے امیر تر ملک ہونے کی بجائے غریب تر ہو گیا۔ چلا جا رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، یعنی جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے اور امام علی مقام کی قربانی کو بیان کیا جاتا ہے، اب دو انداز ہوتے ہیں اس واقعہ کو بیان کرنے کے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ ایک احتجاج کیا تھا یزید کی حکومت کے خلاف، اور احتجاجاً اپنی جان دی تھی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے اور امت جاگ اٹھے۔ ایک انداز یہ ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ امام علی مقام اس کے خلاف کسی اقدام کو ابھی کرنے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ حرم کعبہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے آپ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، اور رستے میں انہوں نے گھیر کے مار دیا۔ اب مفتی صاحب میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان میں سے کون سا یعنی ایک درست زاویہ نظر ہو سکتا ہے کہ کیا امام حسین نے احتجاجاً اپنی جان دی تھی صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے، یا پھر یزید اور اس کی افواج نے واقعی ان کو گھیر کر ایک طرح سے شہید کر دیا، مظلومانہ شہادت ہو گئی؟ یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پہلے دن سے وہی تھا اور آخری شہادت کے دن تک وہی رہا، اور وہ موقف یہ تھا کہ آپ سر عام اعلان کریں کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا ہے، بیعت کرو جس کی تمہارا دل چاہتا ہے، آزادی کے ساتھ۔ اور یہ اس سے بہتر دنیا میں جمہوریت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر تو ایک قدم آگے نہیں چلی انسانیت آج تک۔ تو لہذا ان کا یہ موقف بڑا منصفانہ، بالکل عادلانہ اور سچا تھا۔ تو ان کا کب قطعاً یہ نہ تھا کہ مجھے بناؤ، یہ نہیں تھا، یا یزید کو ہٹاؤ اور مجھے بناؤ، یہ نہیں تھا۔ ان کا کہ لوگوں سے پوچھو، بس جس طرف لوگ امرہم شورا بینہم، تو یہ مشورے کے ساتھ یہ ہو جائے تو اسی کو الیکشن کہا جائے گا۔ لیکن ان کو جنہوں نے مفادات حاصل کر لیے تھے، ان کو یہ پانی کے اندر خنجر نظر آ رہا تھا کہ اگر الیکشن ہوا اور لوگوں سے کہا گیا کہ بیعت کرو آزادانہ، تو یہ ادھر تو لعنت کے ووٹ پڑیں گے، ادھر تو اعتماد کے سارے ووٹ یہ لے جائیں گے۔ ان کے سامنے کون کسی اور کو اہمیت دیتا ہے؟ کیونکہ اس وقت عالم اسلام کے اندر بلکہ دنیا کے اندر امام حسین کے پائے کا بندہ کوئی نہ تھا، اور اس خاندان سے بہتر خاندان کوئی بھی نہ تھا، ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے، صرف نبی پاک کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنے کسب کے اعتبار سے، ان کے کسب اور ان کے اعمال اتنے شاندار تھے اور ان کا کیریکٹر اتنا اعلیٰ تھا کہ ہر لحاظ سے
تو یہ وراثت ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نبی پاک کا ہوں. اگر یہ بات ہوتی تو وہ ابو بکر صدیق نہ بنتے، پھر عمر فاروق نہ بنتے، بنی عدی کے بندے، اور عثمان نہ بنتے. تو لہذا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لوگ غلط باتیں کرتے ہیں حضور کے رشتے کی وجہ سے یا حضور کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے. یہ بات نہ تھی. اصل بات یہ تھی کہ اس کیریکٹر کا، اس پائے کا بندہ علم میں، عمل صالح میں، دیانت میں، امانت میں کوئی مقابلے میں نہیں. اور وہ ثابت بھی ہوا کربلا کے میدان میں، وہ بلا شبہ ثابت بھی اور ہوا. کربلا کیوں ہوا؟ کربلا اس لیے ہوا کہ وہ رہتے تو وہاں بہترین موقع تھا ان کے لیے. آج کا سیاستدان ہوتا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا کہ کل حج ہے، کل حج ہے، اور 8 ذی الحجہ کو وہاں سے وہ نکل رہے ہیں. کہاں سے؟ مکے سے. کمال ہے، حج سے پہلے، اور احرام باندھا ہوا ہے حج کا، اور اس کو وہیں سے کھول دیتے ہیں، وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، مکے سے نکل جاتے ہیں رات کے وقت. تو بہتر نہ تھا اگر مدعا، اقبال نے کہا مدعائش سلطنت بودے اگر، مدعائش سلطنت بودے اگر، بات چنی سامان کہہ کر دے سفر. اگر ان کا مدعا حکومت حاصل کرنا تھا تو ایسا سامان لے کے جاتے ہیں. وہ بہترین موقع تھا کہ مکے کے سین میں، بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہو کے اپنی مظلومیت کا بتلاتے اور یہ کہتے کہ میرے یہ اس وقت صورت حال یہ ہے. وہ سارے لوگوں نے ان کی بیعت کر لینی تھی. عرفات میں کر لیتے، مزدلفہ میں کر دیتے، منی میں کر دیتے. امام حسین کے لیے بڑے راستے کھلے تھے، لیکن ان کا مدعا یہ نہیں تھا. یہ موقف غلط ہے کہ ان کا مدعا یہ تھا کہ مجھے بناؤ، یہ نہ تھا. بلکہ ان کا مدعا یہ تھا کہ اسلام کا جو مزاج ہے نا، جمہوری، کہ جس کو لوگ چاہتے ہیں بس. اور ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ موقع دیا گیا لوگوں کو تو لوگوں نے تو ہمیں ایک ووٹ نہیں دینا، سارے ووٹ ادھر ہی آئیں گے. انہوں نے پھر وہی جبر کا طریقہ اپنایا جو ہمیشہ سے ظالم کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میرے پاس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت عظیم مقصد کے لیے قربانی دی تھی، یعنی خلافت کی بحالی، خلافت علی منہاج النبوہ کی بحالی. تو مفتی صاحب وہ نظام تو واپس نہیں آ سکا آج تک، کیا اس کے آنے کی دوبارہ امید ہے؟ اور امام علی مقام کی قربانی جس مقصد کے لیے تھی، کیا وہ مقصد حاصل کیا جا سکا؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ ما من معه الا قلیل، کہ 1000 سال، 950 سال تک ایک نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، اور وہ محنت کر رہے ہیں رات دن. انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن تھوڑے سے چند بندے مسلمان ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں مانتا. تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ قوم مان لے اور انقلاب آ جائے. کامیابی یہ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنے موقف سے ہٹا، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہے، اس پر جمع رہا، اس کے اوپر جمع رہا، اور اپنی، یہ ہے کامیابی. آج دنیا کے اندر کوئی یزید کا نام لیوا نہیں ہے، اور امام حسین کے نام پر ہر ایک کو ناز ہے، فخر ہے. تو لہذا کیوں کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھے نا یزید؟ اور حسین کتنے ہیں، اور حسن کتنے ہیں، اور علی کتنے ہیں؟ جیسے حضرت عمر کے نام پر نام ہے سب کے، اسی طرح ان کے بھی نا. تو لہذا مدعا یہ نہ تھا کہ سلطنت مجھے ملے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ سلطنت یہی اس کو ملے گی، کیونکہ لوگوں نے ہم پر اعتماد نہیں کرنا، ان پر کرنا. اچھا مفتی صاحب، کچھ سوالات اب فقہی حوالے سے کچھ سوالات ہیں میرے پاس، جن کے مختصر جواب آپ جیسے ارشاد فرماتے جائیں. ایک تو یہ ہے مفتی صاحب کہ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے لیے ہر سال ہم نے ایک دن متعین کر لیا ہوا ہے، اس دن ایک غم کا باقاعدہ ایک سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور اس میں ایک کیفیت اختیاری کرنے کے لیے مسائل بیان فطری کیے بات ہے، یہ فطری بات ہے. ان سے کہو تمہارا اگر بیٹا، فرض کرو ایک فرض، اللہ بچائے سب کی جان و مال کو، ایمان کو، تو اگر فرض کرو کہ تمہارا جو ہے ایک بیٹا جوان جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، ظلماً قتل ہو جاتا ہے، جب وہ دن اور تاریخ مہینہ آئے گا تو کیا آپ کا غم تازہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ان بیٹوں سے اور ان بیٹیوں سے اور ان ماؤں سے اور بہنوں سے اور ان جوانوں سے بہتر دنیا میں کون ہے؟ تو جب وہ محرم آتا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان علی صاحب فرماتے، مولانا علی صاحب، کہ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے وہ تیری محبت، تیری اطرت کی ولا ہے. کہ یا رسول اللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ کی محبت ہو سینے میں، اور آپ کی آل اولاد کی محبت ہو سینے میں.
تو یہ جب مسلمان یہ ہوگا مولانا الطاف حسین علی پانی پتی کے قول کے مطابق، اور یہی قرآن کا قول ہے، یہی حدیث پاک بھی ہے، تو جب ایسا ہوگا تو محرم آئے گا تو کیا وہ آنکھیں بند کر لے اور آنکھوں کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دے اور ادھر تصور نہ لے جائے؟ تصور تو جائے گا کہ یار یہ وہ دن ہے جس کے اندر ایسا 61 ہجری کے اندر ہوا تھا، جمعے کے دن ہوا تھا، لاشوں کو روندا گیا تھا، گلے کاٹے گئے تھے، سر الگ دھڑ الگ کر دیے گئے تھے، 3 دن ان کو کوئی بے گور و کفن پڑے رہے، ان کا جنازہ کسی نے نہیں، تیسرے دن بے جرم کیا ہے؟ ان بچوں سے پوچھو علی اصغر کا کیا ظلم اس نے کیا؟ اس نے کیا حکومت کے خلاف بغاوت کی؟ تو کچھ یہ سارے ظالم لوگ ہیں، ان کا ووٹ جو ہے حضور پاک کی طرف نہیں ہے، یہ ان کا ووٹ جو ہے حضور کے دشمنوں کی طرف ہے۔ اچھا مفتی صاحب، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بہت دردناک واقعہ ہے۔ جب بھی اب اس کے جو راویان ہیں، یعنی جب جو چشمدید ہیں، ان میں سب سے بڑا نام امام زین العابدین کا آتا ہے۔ امام زین العابدین کی تو کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب کوئی کربلا کی بات کرتا تھا تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کھانے کو بھی دیکھتے تھے تو تڑپ اٹھتے تھے کہ یہ وہ کھانا اور پانی ہے جس کے لیے میرا خاندان تڑپتے ہوئے چلا گیا۔ مفتی صاحب، یہ جو بعد میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں چشمدید لوگ بھی ہیں یا یہ جو واقعات بعد میں بیان کیے جاتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ حدیثوں کے اوپر بھی یہی سوال آتا ہے کہ یہ تو دوسری تیسری صدی کے محدثین ہیں جنہوں نے جمع کی صحیح بخاری اور مسلم اور یہ وہ، تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ منڈی ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں جو ایسا سوال سوچتے ہیں یا کرتے ہیں، یا عوام کو ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں پروپیگنڈا کر کے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ جنگ، یہ بنگلہ دیش الگ کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا، تو یہ سارے جو ہے قائد اعظم کو کیوں نہ پہنچایا گیا بر وقت، اور ان کے ایمبولینس کیوں خراب ہوئی، فلانا فلانا، لیاقت علی کو کس نے مارا، اس کو کس نے پھر مار دیا، وہ ثبوت ہی ختم ہو گئے۔ بے نظیرہ کا جو ہے وہ خون جو ہے کس نے دھویا تھا، کیوں دھویا تھا، اس کے سارا آثار ہی ختم کر دیے۔ اس کا خامن جو ہے وہ اتنے عرصہ خود صدر رہا یہاں کا، تو اس نے کیوں نہیں انکوائری کروائی، کیوں نہیں کوئی عدالت قائم کی، تو اس کے پاس فل اختیار تھے، کیوں نہیں کیا؟ اب بھی اس کا بیٹا یہ ہے وہ ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ ان کے 2 بھائی جو تھے وہ انسان نہیں تھے تو وہ بھی قتل ہوئے، تو ان کا بھی کوئی کیس بنا؟ تو کچھ نہ بنا۔ تو یہ ہے تاریخ کے اندر افسوسناک باتیں ہیں جو کہ ہر زمانے میں بنگلہ دیش کیوں بنا، اس کے اوپر بڑی کمیشن بنے، اور اس کے باوجود ان کی وہ ختم ہو گیا، کوئی نہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو دبا دیتے ہیں، پھر اس کو درمیان سے نکلوا دیتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تاریخیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں نا وہ ہزاروں سے لاکھوں تک جاتی ہے، بات آگے پھیلتی ہے۔ اب اس پھیلانے کے اندر دشمن بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، غیر جانبدار بھی ہوتے ہیں، 3 گروپ ہوتے ہیں۔ جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو ایک پہلو کو بہت اجاگر کرتے ہیں، دوسرے کو، اور جو دوست ہوتے ہیں وہ یہ جو خوبیاں نہیں تھیں وہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ ذیب داستان کے لیے۔ تو جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ان کی بات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہاں جا کے 2 گھنٹے لیکچر دیں نا نماز کے فضائل کے اوپر، نعرے نہیں بجیں گے، اور جب آپ یہ کہیں گے سلام پھیر دیا سجے پاسے فلاں بزرگ نے سارے عالم بن گئے، اور جب کھبے پاسے اس نے سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، اور دیکھو کتنے نعرے بجتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ وہ بھی جھوٹ، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ اللہ قادر ہے، لیکن جب ہمیں مارے گا نا ہم مر جائیں گے سارے، پھر اللہ تعالیٰ کر دے گا ایسا سسٹم، لیکن جب تک ہم ہیں تو وہ چاہتا ہے نا کہ ہم کچھ کریں، فی سبیل اللہ جنت نہ لیں، میدان امتحان ہے، میدان امتحان ہے، اور اس میں ہاں جی۔ اچھا، ایک مفتی صاحب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا بھی افسوسناک ہے، لیکن شہدائے احد ان کی جو شہادت ہے وہ بھی بہت بڑی شہادت ہے، تو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا کا غم وہ زیادہ بڑا ہے یا شہدائے احد کا زیادہ بڑا ہے، تو جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہوتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کربلا کے اندر جو لوگ تھے
ان کا امتحان تو یہاں سے شروع ہوا کہ مدینہ تو نبی جو تھا اس سے جدائی، حضور کے روضہ پاک سے جدائی ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، اور وہ حضور کی اولاد تھی، روتے ہوئے گئے، روتے گئے، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ رات انہوں نے آخری وہاں روضہ پاک پر گزاری اور کس طریقے سے وہاں سے رخصت ہوئے، تو یہ تو وہ جانتے ہیں نا، اور ہم اگر تصور صحیح کریں تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایسا ہے. تو لہذا پھر وہ وطن جہاں پیدا ہوئے تھے یہ حضرات سارے اکثر ان میں سے وہیں پیدا ہوئے، تو بڑے ہوئے تو ان گلیوں سے، ان در و دیوار سے، ان لوگوں سے، ان جانوروں سے، ان درختوں سے ان پیار ہو جاتا ہے بندہ. اب ہم اپنے گاؤں کیوں جاتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بچپن میں ہم یہاں کھیلتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا، تو وہ پرانے آثار جو ہوتے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پرانے دوست ملتے ہیں، احباب ملتے ہیں بچپن کے، ان سے باتیں ہوتی ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، پرانے لوگ ملتے ہیں، تو ان سے تو اسی سے رشتے برقرار رہتے ہیں. میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ ان کا آپس وہ کیا جائے. تو میں تو کہتا ہوں یہ نہ کریں، آپ ان کو ان کے مقام پر رہنے دیں، ان کو ان کے مقام پر رہنے دیں، اور یہ مقابلے نہ کریں. اسی چیز کو قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسول، کہ اللہ کے نبیوں میں ہم فرق نہیں کرتے. تو وہ فرق ایک طرف کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان کو ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے، تو فرق تو ہو گیا. اور دوسری طرف کہا لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے. مطلب کیا کہ ایسی فضیلت آپ نہ دیں کہ دوسری کی شان کم ہو. فضلنا کہو نا، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، وہ ایک دوسرے سے اسی موضوع کو الٹا کر کے کریں تو ایک دوسرے سے نیچے ہیں، تو نیچے کا لفظ نہ استعمال کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نعت خان نے یہ کہا، یہ شعر پڑھا نعت کا، کہ حسن یوسف بھی گھٹا تیرے آ جانے کے بعد. یا رسول اللہ آپ آئے تو وہ بھی کہا نہ بیٹا نہ، حسن یوسف بھی بڑا تیرے آ جانے کے بعد. تو گھٹا کیوں کہتے ہیں؟ نبی کے کمال کو گھٹائیں نہیں، کوئی بھی نبی ہو اس کے کمال کو بڑھائیں. یہی صورتحال شہداء میں بھی رکھی جائے گی. شہداء میں بھی یہ اب دیکھو نا، احد کے اندر گئے، بدر میں شہید ہوئے سارے، وہ اپنی جگہ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کے مقابلہ نہ کریں آپ، کیونکہ وہاں پانی بند نہیں ہوا تھا، وہاں کھانا بند نہیں ہوا تھا، وہاں وطن سے بے وطن سارے نہیں ہوئے تھے، وہاں وہ گھیراؤ ایسا نہ تھا، قتل کرنے والے مسلمان نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ مقابلے نہ کریں. کربلا کا واقعہ جو ہے اپنے، میں کہتا ہوں قرآن پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا نا، تو وہاں کیا کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم. ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ ذبح عظیم دمبا تھا جو جنت سے آیا تھا. میں کہتا ہوں نبی کے مقابلے میں دمبا ذبح عظیم نہیں ہے، ذبح عظیم بالکل بھی نہیں ہے. اس کے کیا دمبا کیا ہے؟ دمبا جنت میں سے آیا یا آسمانوں سے آیا تو وہ دمبا ہے. تو نبی کے مقابلہ میں وہ فدیہ نہیں ہے، یہ ذبح عظیم کچھ اور ہی ہے. تو یہاں بھی امام حسین کا جو ہے ذبح عظیم ہے. یہ حسین کا اگر اور ان کے اہل بیت کا خون اور اس امت کا خون پھر ان کے ماتحت کر کے، تو ان سب کو ٹینکوں کے نیچے جنہوں نے جانیں دے دی، جنہوں نے آج ہم کہتے ہیں نشان حیدر فلاں فلاں، تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ سارے ذبح عظیم ہیں. لیکن ذبح عظیم کا سب سے پہلا جو ہے فرد کامل وہ امام حسین ہے اور ان کے ساتھی ہیں. ہمارے اہل سنت کے جو عوام ہیں ان میں یہ ایک رسم ہے یا رواج ہے، جو بھی آپ سمجھے، 10 محرم کو وہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں، پانی شانی اس کے اوپر چھڑکتے ہیں، پھول چھڑکتے ہیں. تو مفتی صاحب یہ درست ہے؟ اس میں کوئی حرج؟ اس میں کوئی حرج نہیں. زیارت قبور جو ہے وہ سنت ہے، اور وہ جاتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کیوں اس میں کیا کوئی کسی کا دل کیوں جلتا ہے کہ اگر میں اپنے باپ کی قبر کو ٹھیک کر لیتا ہوں، اگر وہاں سے جھاڑیاں جوڑیاں صاف کر لیتا ہوں، اگر ان کے اوپر پھول ڈالتا ہوں، اگر ان کی مرمت کرواتا ہوں، لپائی کرواتے ہیں لوگ تو مختلف قسم کے، تو اس میں کسی کو کیوں اعتراض مفتی صاحب اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک دن مختص کر لیا ہے.
میں کہتا ہوں جی دنیا میں جو کام آپ نے کرنا ہے مختص کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ نے کبھی کوئی پروگرام ایسا ہو تو وہاں لکھیں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، نہ تاریخ بتلائیں نہ دن بتلائیں، اور دعوت سب کو دے دیں، تو کہیں گے جی بہت بڑا پروگرام ہے، آپ ضرور تشریف لانا۔ تو کب؟ جب مرضی آپ کی۔ یہ دنیا میں یہ پاگل پن ہے، یہ سوال کرنا ہے ہی پاگل پن ہے۔ دنیا میں کوئی پروگرام جو ہے جب تک اس کے اندر تعین نہ ہو وقت کا جگہ کا، وقت اور جگہ، تو کوئی کام ہوتے ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال آخری ہے میرے پاس۔ محرم الحرام میں ہمارے ہاں شادی نہیں کی جاتی اور یہ 20 صفر تک شادیوں وغیرہ کا نہیں ہوتا، تو مفتی صاحب کیا شادی کرنا منع ہے سرے سے ہی محرم الحرام میں، یا کر سکتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے اخلاق۔ قانون، اخلاق۔ قانون تو وہ ہوتا ہے جس پر ہر صورت آپ نے عمل کرنا ہے، اور ایک اخلاق ہوتا ہے۔ قانون تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں ایک شادی تیار تھی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، دیگیں کھڑک رہی تھی، مہمانوں کے آمد شروع تھی، وہاں ان لوگوں نے اپنا مہمانوں کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا، اور صبح شادی ہے آپ کے ہاں، یا کوئی اور فنکشن ہے تو آپ نے یہ وہ کر دیا، یا جلسے ہو جاتے ہیں سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، تو یہ سارا آپ نے سامان کر لیا، شادی ہے بچی کی، بچے کی تیاری فل ہے۔ آپ کے پڑوس میں، گلی میں، محلے میں ایک شخصیت ہے، ایک مسلمان جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، چاہے عیسائی مر گیا، وہاں اخلاق یہ کہتا ہے کہ آپ یا تو اس کو کینسل کر دیں ساری تقریبات کو کہ یار یہاں یہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور یا سادگی سے وہ کچھ نہ کریں، اور وہ بھی ان سے کہہ کے کہ بھائی اگر آپ اجازت دیتے ہیں ہمیں تو ہم، ورنہ اس کو ہم ملتوی کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے جی وہ پروگرام ملتوی ہو گیا، تو ہم ملتوی کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں خرچہ جو ہوا اور لوگوں کو تکلیف جو ہوئی اور جو آگے دور دراز سے، تو وہ مسئلہ بنتا ہے، اور عام آدمی کے لیے وہ مسائل معاشی بن جاتے ہیں، سماجی بھی بنتے ہیں، معاشی بھی، دوبارہ وہ موڑ کے نہیں آئیں گے نا لوگ، تو ایسا ہوگا، تو لہٰذا یہ اخلاق ہوتا ہے۔ تو جناب اگر آپ کے محلے میں ایک عام آدمی جو ہے مزدور مر جاتا ہے، کوئی اور بندہ مر جائے، عیسائی مر جاتا ہے، ہندو مر جاتا ہے، آپ کا مالے دار ہے، اس کے ساتھ آپ کا لین دین تھا، تو اس کے لیے تو آپ یہ کرتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں۔ اور یہاں اتنا بڑا حادثہ ہوا اور بچے اور بے دریغ سب کی گردنیں کاٹی گئیں، تو آپ اگر وہاں مذہب تو نہیں کہتا لیکن اخلاق تو کہتا ہے، آپ کا اپنا ایمان وہ تو کہتا ہے نا، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھو۔ اور پھر یہ کہ حدیث پاک صحیح حدیثیں جو ہیں سیاست کی، اس کے اندر حضور کو پریشانی میں دیکھا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان تعالیٰ کی روایت ہے، ام سلمہ کی ہے، تو لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کتنے بے چین ہوں گے حضور نے جب دیکھا، دیکھ رہے تھے نا کربلا میں جو ہو رہا تھا، حضور دیکھ رہے تھے، تو لہٰذا حضور کا دل کتنا دکھایا گیا، والذین یؤذون النبی یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کو تو دے ہی نہیں سکتا رسول اللہ، تو لہٰذا وہ ایذا، تو کیا یہ سب کچھ ہوا کربلا میں تو حضور کو اذیت نہیں ہوئی، حضور کا دل نہیں دکھا؟ تو پھر آپ اس دن کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے شادیاں کرتے ہیں، اس دن آپ اچھے اچھے پروگرام کرتے ہیں، میں نام تو نہیں لیتا لیکن بہت سی مثالیں ہیں میرے سامنے اس وقت گھوم رہی ہیں نظروں میں کہ انہوں نے ایسے ہی کیا، پتہ نہیں کیا ان کو شیطان نے گمراہ کیا کہ اپنی بچیوں کی، اور وہ ساری وہ گھر میں کے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، بسی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہے نا غیور، اللہ غیور ہے، وہ کہے گا میرے نبی کے ساتھ تمہیں یہ، تم ضد میں آ کے چڑ کرتے ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا لہذا ہم شادی کریں گے، ہمیں تو خوشی ہے، تو پھر لو کر لو خوشی۔ اور بیٹی ایک بیائی وہ بھی گھر میں اجڑ کے بیٹھی ہے، دوسری بیائی وہ بھی اجڑ کے بیٹھی ہے، تیسری بیائی وہ بھی اجڑ کے بیٹھی ہے، پھر بھی عبرت حاصل، قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے۔ یعنی مفتی صاحب آپ اس سارے جواب سے میں یہ سمجھوں کہ اگر کوئی مجبوری ہے کسی کی، کوئی کر سکتا سادگی ہے، سے کریں، سادگی سے کر اور سکتا ہے، وہ بھی اہل خانہ سے، متاثرین سے۔ ٹھیک ہے، نہیں محرم میں اگر کریں گے، محرم میں جائز ہے، لیکن وہی بات میں نے جو کہی ہے بس،
جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا تھا تو پھر آپ محرم کو ہی کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ عام طور پر 11 یا 13 محرم الحرام کو، وہ جیسے ہمارے ہاں سوم کا ہوتا ہے نا، تیجے کا ختم، کل کا، اسی طرح 20 سفر کو چہلم کا. تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے؟ مطلب اب شہادت تو ہو گئی 61 ہجری میں، اور اس کے بعد اب تک اس طرح سوم یا چہلم کرنا؟ یہ میرا اور آپ کے بس کا روگ نہیں، یہ ان لوگوں کی مظلومیت، ان کی مقبولیت، ان کا مرتبہ اور مقام، تو کسی نہ کسی صورت میں ان کا ذکر خیر ہوتا رہے وہ گا. اظہار ہی ہے. اظہار ہے بس. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اوپر جو کیفیات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، اندر جو جل رہا ہے اس کی بڑاس نکال رہے ہیں ہم لوگ، تو نیتیں اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب مرثیہ سن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل سن سکتے ہیں. میں تو جناب میر دبیر اور انیس کا بہت پسند کرتا میر ہوں. ببر علی انیس اور میر انیس، ہاں اور وہ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا مجھے بہت پسند ہے. ان کا کلام میں گھر میں رکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، میں نے نوٹ سے لیے ہوئے. اسی طرح سے جوش ملی ابیادی تھا، اس کے بہت اچھے اچھے، تو لہذا اچھا کلام. خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. ناظرین، آج کی ہماری پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مفتی صاحب کے ساتھ اور دیگر علماء کے ساتھ بھی علمی نشستیں کریں، جن میں قرآن و حدیث کے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. بہت سارے فقہی مسائل مفتی صاحب کے ساتھ جب بھی ہماری نشست ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ جب بھی ہماری نشست ہو تو مختلف موضوعات پر ہم سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھیں. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو دارالفتاح منہاج القرآن کی ویب سائٹ ہے dafatwa.com کے نام سے، اور اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے اینڈرائڈ پر، دفتوا کے نام سے ہی آپ اس کو انسٹال کر لیں. وہاں پر بھی آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں، ویب سائٹ پر سوالات بھیج سکتے ہیں، اور منہاج ٹی وی کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ پوڈ کاسٹ شیئر ہو رہی ہونی ہے، یا دیگر ہماری نشستیں شیئر ہوتی ہیں. آپ وہاں کمنٹس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنے ضرور سوالات بھیجیں. ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مختلف متفرق نشستیں بھی ہم کریں جن میں آپ کے سوالات ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.